रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु उरसिल बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, सामईन मोहतरम, गुज़िश्ता हफ्ता जो गुज़रा है दुनिया की सतह पर बड़ा अहम हफ्ता गुज़रा है, जहाँ एक तरफ इंग्लैंड में फ़िरक़ावाराना फसादात फूट पड़े, वहाँ की राइट विंग ने मसाजिद पे हमला किया और हालात इतने बिगड़े कि वहाँ की हुकूमत ने कोबरा मीटिंग आम तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी हालात में बुलाई जाती, कोबरा मीटिंग बुला के उन्होंने उस मसले पे गौर फ़िक्र किया। दूसरा मसला, हमारे पड़ोस में जो मुल्क है बांग्लादेश, उसमें एक हुक्मरान जो 15 साल से हुकूमत कर रहा था, उसको मुल्क छोड़ के भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, और हर तरफ से एक इंतशार, एक एनार्की, क़त्ल व गारतगिरी वहाँ पे दिखाई देती। 2 साल पहले एक और हमारे पड़ोसी मुल्क जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह का मामला हुआ कि वहाँ के हुक्मरान ने भी अपनी जान बचाने के लिए मुल्क को छोड़ा और दूसरे ममालिक में उसने पनाह ली। बांग्लादेश का मामला पेश नज़र है। 15 साल से एक हुक्मरान हुकूमत कर रहा है और ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन पहले ही एक इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में भी उसे कामयाबी मिली। इसके बावजूद भी ऐसे कैसे हालात हो गए कि उसको जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ना पड़ा। आम सहूल फ़िक्र लोगों का ख्याल ये है कि वो जो हुक्मरान था डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो जीत रहा था, लेकिन वो दरअसल में डिक्टेटर था, और डिक्टेटरों का यही हशर होता है। डिक्टेटर जो हुकूमत करता है अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत करता है, उसे अवाम की फ़लाह व बहबूद, लोगों की मुश्किलात और परेशानियों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अपनी मंशा और अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिशात, लूट खसोट के लिए वो हुकूमत करता है। तो ऐसे ही बांग्लादेश के हुक्मरान के सिलसिले में अक्सर सहूल फ़िक्र लोगों का यही कहना है कि डिक्टेटर है, और आम तौर पर डिक्टेटर्स का यही हाल हुआ करता है। दरअसल हुक्मरान सही तौर पे हुकूमत न करे तो उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता है, और ये भी एक तरह का अल्लाह का अज़ाब है। सूरह अन्नाम में अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअथ अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम
او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظروا کیف نصرف الآیات لعلکم یفقہون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اس بات پہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ ان پہ عذاب اوپر سے نازل کر دے اور ان سے عذاب نیچے سے لا دے اور انہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کر ایک ٹکڑی کی قوت کا مزہ دوسری ٹکڑی کو دکھا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر 3 طرح کے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک عذاب اوپر سے، ایک عذاب نیچے سے، پیروں کے نیچے سے، ایک عذاب لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر آپس میں ایسا لڑا دے کہ ایک دوسرے کی قوت کا مزہ دونوں کو چھکا دے۔ مفسرین نے بڑی عمدہ باتیں اس سلسلے میں لکھی ہیں۔ عام طور پہ توجہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ عذاب اوپر سے آ رہا ہے تو بہت تیز بارش ہوئی ہوگی اور کچھ پتھر برسے ہوں گے جس کی وجہ سے تباہی آ گئی۔ نیچے کے عذاب کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ زلزلہ آیا ہوگا، زمین دھس گئی ہوگی، اس لیے نیچے کا عذاب مانا جاتا ہے۔ لیکن مفسرین نے ایک اور اینگل بھی بتایا ہے۔ اوپر کا عذاب مطلب ایسا حکمراں جو اتنا ظالم ہو کہ رعایا پہ ظلم کرے، چونکہ حکمراں اوپر ہوتا ہے، رعایا نیچے ہوتی ہے، اور یہ حکمران کی ظلم کی وجہ سے رعایا پستی چلی جاتی ہے، یہ ایک طرح کا عذاب ہے۔ اس وقت اہل ایمان اسی عذاب کا شکار ہے۔ ہر علاقے میں اللہ نے ایسے ظالموں کو مسلط کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، وہ مسلمان نام رکھنے والے ہوں یا کوئی اور نام رکھنے والے ہوں، ان کا شیوا مسلمانوں کو، اسلام پسندوں کو دبانا، کچلنا، جیلوں میں بھر دینا، ان کا قتل کر دینا، یہ ایک طرح کا عذاب اوپر سے۔ عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم، اور نیچے سے عذاب۔ ایک حکمراں جب حکومت کرتا ہے تو عوام کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، عوام کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے اس حکمراں کے خلاف، یہاں تک کہ عوام اس حکمراں کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ حکمراں کے لیے نیچے سے آیا ہوا عذاب ہے۔ عوام نیچے ہوتے ہیں، حکمراں اوپر ہوتا ہے، اور بنگلہ دیش میں یہی ہوا ہے۔ اللہ کا یہ عذاب جو نیچے سے آیا ہے، اس ظالم نے 15 سال تک جو ظلم کیے ہیں، اللہ نے ڈھیل دی، یہاں تک کہ کالج اور اسکول کے بچوں کو اس کے خلاف کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اسے اپنی جان بچا کر ملک چھوڑنا پڑا۔ نیچے سے عذاب کے کئی اور باتیں ہیں، جیسے ایک باپ ہے، اس کے بیٹے ہیں، بیٹے باپ کو تکلیف دے رہے ہوں اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے، باپ پر نیچے سے عذاب آ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ عذاب عام ہے، ہر باپ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ بچے باپ کی نہیں سن رہے ہیں، ماں کی نہیں سن رہے ہیں، دوست احباب راتوں میں چبوتروں پہ بیٹھ رہے ہیں، نہ اخلاق، نہ فکر، نہ باپ کی فکر، نہ ماں کی فکر، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ خاص طور سے شہر حیدرآباد کے والدین پہ یہ اللہ کا عذاب ہے، نیچے سے عذاب۔ ان کے بچے ناخلف اور اطاعت گزار نہیں، یعنی اطاعت نہیں کرتے۔ ویسے ہی کسی بھی معاملے کا کوئی سربراہ ہو یا ایک کمپنی چلا رہا ہے، کمپنی کا مالک ہے، اس کے مزدور احتجاج کر دیں، اسٹرائک کر دیں، پروڈکشن روک دیں، نیچے سے عذاب۔
تو اس طرح اوپر سے عذاب، ایک تو حکمران کی طرف سے عذاب ہے، نیچے سے عذاب رعایا کی طرف سے عذاب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے، کردش، ترکی، خزری، کویتی، ایسا تقسیم کر دیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑا دیں گے۔ یہ بھی ہمارا عذاب ہے۔ تو ہمیشہ غلامی بنے رہو گے، ہمیشہ تمہارے آقاؤں کی طرف دیکھتے رہو گے، ہمیشہ مستقل غلام، بڑی بڑی تمہاری سلطنتیں ہوں گی، لیکن چونکہ تم آپس میں لڑ رہے ہو ایک دوسرے سے، اس لیے تم جو ہے غلامی تمہارے گلے کا طوق بن جائے گی۔ تو ابھی جو بنگلہ دیش میں ہوا، اللہ کی اس آیت کی روشنی میں یہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ نے اس حکمراں کے خلاف نیچے سے برپا کر دیا ہے۔ ہر ڈکٹیٹر کے لیے حضرت مرد مومن نے اپنی تقریر میں فرعون کے سامنے جو بات کہی تھی، اللہ نے قرآن کریم میں نوٹ کر دیا تاکہ ہر ڈکٹیٹر کو سمجھ میں آ جائے۔ بڑی درد مندی کے ساتھ اس نے اپنی قوم کو اور اپنے ظالم حکمراں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج کے دن تم کو دنیا میں اقتدار حاصل ہے۔ لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تمہیں زمین میں اقتدار حاصل ہے، جو چاہے کر رہے ہو۔ وَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِذْ جَاءَنَا، بتاؤ اللہ کا اگر عذاب ہم پہ آ جائے تو ہمیں کون بچائے گا؟ کون بچائے گا ہم کو؟ صرف اتنا کہا جائے گا کہ 45 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، ملک چھوڑ دو، جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ اس لیے آ جانا پڑے گا ملک چھوڑ کر۔ اے میرے قوم کے لوگوں، ڈکٹیٹرشپ مت کرو، ظلم مت کرو، معصوم رعایا پہ اتنا ظلم تم کر رہے ہو، ان کے حقوق کو مار رہے ہو، برباد کر رہے ہو۔ اگر ایک دن اللہ کا عذاب آئے گا، مرد مومن نے کہا، سب سے بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے کہا کہ تو یہ کام مت کر، آج تجھے دنیا میں اقتدار حاصل ہے، کل کوئی ملک تجھے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ انگلینڈ جانا چاہے گی، اس نے کہے گا کہ نہیں تم نہیں آ سکتے۔ امریکہ جانا چاہے گی، کہے گا کہ تم ہمارے پاس آ نہیں سکتے۔ وَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِذْ جَاءَنَا، اگر اللہ کا عذاب آ جائے گا تو کون بچائے گا؟ کیا انگلینڈ بچائے گا؟ امریکہ بچائے گا؟ دنیا کے کون سے ممالک تم کو بچائیں گے؟ ہر ڈکٹیٹر کے لیے یہ نوشتہ دیوار ہے۔ مرد مومن کی وہ تقریر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں بیان فرمائی، یہ 2 رکوعات پہ مشتمل ہے۔ ہر پارلیمنٹ میں، یونو میں وہ تقریر لکھ کے لگا دینا ہے کہ اے ڈکٹیٹرو، تمہارا کیا حال ہونے والا ہے، سنو۔ حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ جو بھی ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مہلت دیتا ہے۔ ان اللہ لیملی للظالم، ہر ظالم کو مہلت دیتا ہے، مار لے کتنا مار لینا چاہتا ہے، کر لے ظلم کتنا کر لینا چاہتا ہے، کر لے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا حتی اذا اخذہ لم یفلت، جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، پکڑ سے پہلے چھوٹ دے دیتا ہے، کر لو کتنا ظلم کرنا ہے کر لو۔ لیکن ایک دفعہ جب اللہ پکڑ لیتا ہے تو پھر چیخ و پکار نکلتی ہے، دنیا سے کہیں مدد نہیں آتی۔ جب تک حکمرانی میں تھے ہر طرح کے لوگ سپورٹ کر رہے تھے، لیکن ایک دفعہ اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ نے تم کو بے دخل کر دیا، تم ملک چھوڑ کر بھاگ گئے،
کوئی ملک بھی اپنے علاقے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تم کو۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے، ظالم حکمرانوں کو اس پکڑ سے بچنی چاہیے۔ ہر ڈکٹیٹر کے لیے، ہر مطلق العنان بادشاہ کے لیے، ہر ظالم کے لیے محلوں میں بھی ایسے پہلوان موجود ہیں جو ظلم کرتے رہتے ہیں، علاقوں میں بھی ایسے لیڈر ہیں جو ظلم کرتے رہتے ہیں۔ سب کا نوشتہ دیوار لکھا جا چکا ہے۔ یہ تمہیں چھوٹ مل رہی ہے تھوڑی سی کہ تم پاور سے قریب ہو تو کر رہے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو تم چھوٹ نہیں سکتے۔ حضرت گرامی، اس طرح کے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ حالانکہ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، لوگ ہی چنتے ہیں حکمرانوں کو، لیکن لوگ جب حکمرانوں کو چنتے ہیں تو چنے جانے کے بعد ڈکٹیٹر کیوں بن جاتے ہیں؟ اور یا ایک بہترین حکمرانی کے لیے، ایک بہترین معاشرے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ بہترین حکمراں ہوں، وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے سوچتے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت سورہ نحل کی، جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز تقریباً 4-5 ڈکٹیٹرز کے بعد ایک خلیفہ بنے تھے۔ بنو امیہ کے بادشاہ حضرت امیر معاویہ پہلے، اس کے بعد ڈکٹیٹرز آئے پورے، لیکن اللہ نے کچھ حالات ایسے بدلے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کو ریوائیو کیے، پھر سے خلافت۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ خلافت راشدہ کے 5ویں ممبر ہیں۔ انہوں نے خلافت کو ریوائیو کیا، اور اس وقت تک جمعہ میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھیں، وہ تمام باتوں کو انہوں نے بند کروایا اور کہا کہ جمعہ کے خطبے میں یہ آیت پڑھو، اس لیے کہ حکومت کے لیے ضروری ہے، یہ عوام کے لیے ضروری ہے، معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ 6 باتیں ہیں، وہ باتیں اگر کسی معاشرے میں ہو یا حکومت اس آیت کے مطابق چلے، ہر طرف خوشحالی رہے گی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم یعظکم تذکرون، یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کس بات کا؟ 3 باتوں کا، عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، اور 3 چیزوں سے منع کرتا ہے، فحش سے، منکر سے اور ظلم سے۔ یہ 3 چیزوں سے منع کرتا ہے۔ معاشرے میں بھی یہ 3 چیزیں ہوں، اور معاشرہ جن عوام کو چن کر حکمرانی کے لیے منتخب کرتا ہے ان کے اندر بھی یہ باتیں ہوں۔ وہ کام کریں تو عدل کا کام کریں، وہ کام کریں تو احسان کا کام کریں، اقربا پروری کا کام کریں، اور 3 چیزوں سے روکیں۔ جس علاقے میں وہ حکومت کر رہے ہیں وہاں پہ فحش پہ روک ہونی چاہیے، منکر اور گناہوں کے کاموں پہ روک ہونی چاہیے، کوئی کسی دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہی معاشرے کے لیے سنہرا اصول ہے، اور یہی حکمرانی کے لیے سنہرا اصول ہے۔ جس معاشرے میں عدل ہوتا ہے وہاں پہ کہیں انتشار نہیں ہوتا، جس معاشرے میں احسان ہوتا ہے وہاں پہ صرف لوگوں کے درمیان خوشیاں ہی خوشیاں رہتی ہیں، عدل سے لوگ مطمئن رہتے ہیں، کوئی انتشار نہیں ہوتا، کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر احسان کا معاملہ ہو تو لوگوں کے اندر خوشحالی آتی۔ اگر معاشرے میں فحش منکر پھیلتا رہے، لوگوں کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا آدمی روڈوں پہ آ کے لوگ پتھر مارنا، کسی گاڑی کو جلانا، کسی کو ختم کرنا، یہ کام کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ آتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے سینے کو ایک طرح کی تمکنت حاصل ہوتی ہے. وہ تمکنت لے کر اللہ کے گھر سے اپنے گھر کو چلا جاتا ہے. اس کے برخلاف جو فحش کرتے ہیں، جو منکر میں ملوث رہتے ہیں، ان کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے. ہیجان انٹرنیٹ کے ذریعے سے طبیعتوں میں ہیجان پیدا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے طبیعتوں میں ہیجان پیدا ہو رہا ہے. جب طبیعتوں میں ہیجان پیدا ہو تو اس کے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ایسے موقع آتے ہیں تو پھر ہر چیز کو تباہ و تاراج کر دیتے ہیں لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاشرے میں فحش و منکر نہ ہو. معاشرے کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ فواحش و منکرات لوگوں کے اندر ہیجان پیدا کرتے ہیں. زیادہ نہیں، آپ ہمارے جنریشن اس زمانے کے نوجوانوں کو اور آج کے لپوٹ نوجوانوں کو ذرا کمپیئر کر کے دیکھ لیں. اس زمانے کی ہیجانی کیفیت کیا تھی اور آج کے نوجوانوں کی ہیجانی کیفیت کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ آج سوشل میڈیا ہے، آج فحش ہے، آج منکر ہے، آج گناہ ہے. ہمارے بچپن میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی اتنے گناہ عام نہیں تھا. اس لیے ہیجان کنٹرول میں رہتا تھا. جو طبیعت میں ہیجان تھا وہ کنٹرول میں رہتا تھا. آج رات کے 2-2, 3-3 بجے تک ہیجانی کیفیت بڑھ رہی ہے. یہ ہیجانی کیفیت بڑھے تو یہ نکلے کیسا؟ نکلنا چاہیے ایسے ہی نکلتی ہے انارکی. اسے اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی، دیکھو میں 3 چیزوں سے منع کر رہا ہوں. فحش تمہاری طبیعتوں میں ہیجان پیدا کرتا ہے، منکر تمہاری طبیعتوں میں ہیجان پیدا کرتا ہے. اسے بند کرو، معاشرے میں مت رکھو. معاشرہ پرسکون رہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے معمون رہے. آج ایک نوجوان اٹھ کے ایک بزرگ کے سامنے بدتمیزیاں کرتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر ہیجان پیدا ہو گیا ہے. یہ فحش و منکر کی وجہ سے ہیجان پیدا ہو گیا ہے. یہ فلموں کی وجہ سے ہیجان پیدا ہو گیا ہے. فلموں میں ہیرو اس کو مانا جاتا ہے جو اپنے ہیجان کو مار پیٹ کے ذریعے سے اظہار کرتا ہے، میں بھی ہیرو ہوں معاشرے کا. اور کس پہ؟ کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے. تو عدل اور احسان، یہ 2 بنیادوں پہ حکومت ہونی چاہیے. عدل و احسان پہ حکومت ہو تو اتنی بہترین حکومت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی بادشاہ کے خلاف نہ عوام ہوں گے، نہ عوام کے خلاف عوام ہوں گے، نہ بادشاہ عوام کے خلاف ہوگا. عدل اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے لیول سے لے کے ٹاپ لیول تک کہا کہ عدل ہی ہونا چاہیے. بیسک گفتگو سے بات شروع ہوتی ہے معاشرے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. تم جب گفتگو کرو تو عدل کے ساتھ گفتگو کرو، اگر یہ عدل تمہارے اپنے اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے عدل کو باتوں سے جوڑ دیا. یعنی ایک آدمی جب گفتگو کرتا ہے، جب پہلا ایکٹ کرتا ہے تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ایکٹ تم پہلا ایکٹ کر رہے ہو گفتگو کا، اس میں بھی عدل ہونا چاہیے. کتنی اہمیت ہے عدل کی. پھر ناپ تول کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِكْيَالَ بِالْقِسْطِ. ناپو تو عدل کے ساتھ ناپو، تولو تو بالکل صحیح تولو، عدل کے ساتھ تولو. اگر تم چیزوں میں ایڈلٹریشن کرو گے، ناپ تول میں کمی کرو گے تو لوگوں کے اندر انتشار پھیل جائے گا. اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا جب ناپ کر دو تو ٹھیک ناپ کر دو، جب تول کر دو تو بالکل برابر تول کر دو.
ناپ تول میں کمی مت کرو، اس کے ساتھ انصاف کرو، حق کے ساتھ تول کے دو۔ جب مسلم معاشرے میں دو گروہوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے 3 سٹیپ بیان کیے ہیں۔ پہلے سٹیپ میں فرمایا کہ انہیں سمجھاؤ بجھاؤ، اصلاح کرو ان کے درمیان میں۔ اگر اصلاح نہیں ہوتی تو سختی سے وہ شخص جو حق پہ ہے اس کا تعاون کر کے سختی کرو جو ناحق پر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ جب مسلمانوں میں آپس میں اتحاد کرانا چاہو، ان کے تنازعات کو ختم کرنا چاہو، اس وقت بھی اقسطوا بالعدل، اصلحوا بالعدل، ان کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کرو۔ یہ نہیں کہ ایک طرف جھک جاؤ ایک پارٹی کی طرف، اسی پارٹی کی بات کرنے لگو، یا یہ پارٹی تمہاری قریب ہے یا کچھ دے رہی ہے تم کو تو یہ پارٹی کی طرفداری کرو، نہیں، اصلحوا بالعدل، ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کرو، وَأَقْسِطُوا، عدل قائم کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے کتنے سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ، یعنی مومن کا مزاج بن جائے عدل، ہر شخص جو معاشرے میں ہو اس کا مزاج بن جائے عدل، بات کرے گا تو انصاف کی، بس کوئی اور بات نہیں۔ جب اس طرح کا معاشرہ ہو تو اس طرح کے معاشرے سے جو لوگ ابھر کر حکومت بناتے ہیں وہ لوگ بھی عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا ہے؟ عدل تار تار، رشتہ داری کا سپورٹ ہو رہا ہے، پارٹیوں کا سپورٹ ہو رہا ہے، کچھ لیڈر اپنے غنڈوں کا سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور کا سپورٹ کر رہے ہیں، عدل کی کوئی بات نہیں کر رہا، انصاف کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ ایسے میں معاشرہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ حضرت گرامی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا، دیکھیے ہر جگہ عدل کی بات ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر تم فیصلہ کرو ان کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب فیصلے کرو تو اس میں بھی عدل ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا عدل کی اہمیت آپ دیکھیے کہ جب تم حکومت کرو تو حکومت بھی عدل کے ساتھ حکومت کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کے امانتوں کو صحیح واپس کرو۔ آج جو انتشار ہوا بنگلہ دیش میں اس آیت کی وجہ سے ہو، اس آیت کی تفسیر اگر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس آیت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہاں پہ انتشار ہو گیا ہے۔ لوگوں نے تم کو ووٹ دیے، ایک امانت دی، اچھی حکومت کرو، ملک میں خوشحالی آنے دو، نوجوان بہتر ہوں، ہر چیز بہتر ہو، یہ کہے کہ اللہ نے لوگوں نے تم کو امانت حوالے کی یہ حکومت، لیکن تم نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے حکومت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی امانتیں تم کو دی گئی ہیں ان امانتوں کو واپس کرو اور بہتر طریقے سے واپس کرو۔ عام طور پہ ڈیموکریسی میں جو ووٹ دیے جاتے ہیں، ہم کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ یہ اچھا حکمران رہے گا، ہماری بہتری کرے گا،
یہ اچھے فیصلے کرے گا، ہماری خوشحالی کا کام کرے گا، اس لیے تو ہم دیتے ہیں۔ یہ کارپوریشن کے کارپوریٹر کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ بھئی ہمارے سڑکیں صحیح ہوں، ہمارے ڈرینیج صحیح ہو، پانی صحیح آئے، تو اس کو چاہیے کہ اس امانتوں کو لوٹائے۔ آج شہر کی ہر گلی میں دیکھیے ڈرینیج ابل رہا ہے، ہر سڑک کا دیکھیے اتنا گڑھا لگا ہوا ہے۔ انتشار، لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہوگا۔ جس کا بھی ذمہ دار ہوگا وہ اگر امانتوں کو نہ لوٹائے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ویسے ہی ٹاپ لیول پر جو حکومت کرتا ہے، وہ ووٹ لے کر حکومت کرتا ہے، تو عوام اس لیے ووٹ دیتی ہے کہ تو حکومت کرے گا تو سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک قوم کو کچلنے کے لیے وقف بل میں ترمیم لاؤ اور ایک قوم کو کچل دو، اس کی لاکھوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لو۔ کتنی بری بات ہے۔ تم کو اس لیے اللہ نے حکومت دی کہ قوم، تمہارے ملک کے ایک قوم جو کہ تقریباً 15 سے 20% جس کی آبادی ہے، اس کو کچلنے کے لیے جو ایک پرانا قانون اس کی پراپرٹیز کے لیے نافذ ہے، اس کے بدل دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مہلت دے رہا ہوں، جب کھینچوں گا نا تو مشکل میں آ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی امانتیں تم کو دی گئی ہیں اسے لوٹاؤ، اور حکمراں کے لیے جو بھی ذمہ دار ہے، اب مسجد کا ذمہ دار ہے، مسجد کا ذمہ دار بنایا تو اچھی طرح لوٹاؤ، مسجد کی اچھی خدمت کرو، مصلیوں کی کوئی تکلیف ہو تو اسے دور کرو۔ خالی صدر بن کے بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے تو یہ امانت صحیح نہیں ہے۔ امانت کا مطلب ہر چیز جو ہے بہتر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو عدل کے ساتھ حکومت کرو، عدل کے ساتھ حکومت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی پارٹی کا ہی دیکھوں گا اور جو مجھے سپورٹ نہیں کرے میں اس کے خلاف کروں گا، یہ عدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دو باتیں کہہ کے، ایک تو امانتوں کا، پھر حکومت عدل سے کرنے کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ خالدہ حسینہ اگر تم یہ نصیحت سن لیتی تو آج یہ حشر تمہارا نہیں ہوتا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے۔ لیکن ظالم نے سنا نہیں، بھاگنا پڑا ساری دنیا میں سر نیچے، 15 سال حکومت کرنے کے بعد بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ عدل نہیں کر سک رہے ہیں، آپ لوگوں پہ ایسی حکومت، ظالمانہ حکومت انجام دی ہے کہ لوگ بھپر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نیچے سے لا دیا تم پر۔ عدل کے دو بڑے قانون ہیں، دیکھیے یہ عدل، اس کے اوپر اگر معاشرہ چلے گا تو کتنا اچھا ہوگا۔ سورہ نساء میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اس آیت میں کہا گیا اے ایمان لانے والو، بنگلہ دیش میں 95% ایمان لانے والے ہیں اور اس کی حکمراں بھی ایمان لانے والی ہے۔ ایمان کا اظہار مسلمان تو کہتی، کہا گیا کہ اللہ کے لیے قوامین بالقسط، عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تم اور اللہ کے لیے گواہی دو، گواہی اللہ کے لیے دو، کل اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اور عدل لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر یہ عدل کی گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، تمہارے والدین اور رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، عدل کی بات کہو۔ تمہارے عدل کہنے سے باپ ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، خاندان ناراض ہے،
لیکن بات عدل کی ہے تو عدل کی بات کہو. یہ بھی نہ کہو کہ مالدار ہے اور غریب ہے، غریب کی طرفداری کر کے عدل کا خون مت کرو، مالدار کی طرفداری کر کے عدل کا خون مت کرو، مالدار ہو کے غریب ہو دونوں کے درمیان عدل کرو. آج کارپوریٹ کتنا ہی ظلم کر لے، حکومت کارپوریٹ ہی کا ساتھ دیتی ہے. مالدار کتنا ہی ظلم کر لے، پولیس مالدار ہی کا ساتھ دیتی ہے. اور انتہائی شریف لوگ مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت غریب ہے، اس پہ ظلم ہوا ہی ہوگا بول کے اس کا طرفداری کر دیں. دینداری میں آ کے حالانکہ وہ غریب ظالم ہوگا لیکن اس کی غربت کو دیکھ کے طرفداری کرتے ہیں. یہ کیا عدل ہے؟ اللہ کہنے کا مت دیکھو تم وہ غریب ہے کہ امیر، عدل کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. خواہشات نفس میں بہہ کر عدل کو تار تار مت کرو. اگر چکنی چپٹی باتیں کرو گے اور عدل سے اعراض کرو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. آج عدل جو تار تار ہو رہا ہے، چکنی چپٹی باتوں سے تار تار ہو رہا ہے. وہ سب سے بڑا ظالم جو دنیا کا ہے، رے 40,000 کو تو نے مار دیا، بند کر غزہ میں 40,000 کو مار دیا، بند کر. نہیں سن رہا، مٹھی باتیں کر رہا. اسرائیل ہیز دا رائٹ فار سیلف ڈیفینس. مٹھی باتیں. دنیا والے بولیں گے یس یو آر رائٹ. پورے مٹھی باتیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مٹھی باتیں کب تک کرے گا تو؟ جب میں اپنا عذاب نیچے سے یا اوپر سے لگاؤں گا تو پھر تجھے کہیں موقع نہیں ملے گا. حضرت گھر میں ایک اور بہترین اصول یہ ہے عدل کا. عام طور پہ جب آدمی کسی سے دشمنی کر لیتا ہے یا دشمن ہو جاتا ہے یا کوئی آپ سے دشمنی کر لے تو اس کے ساتھ عدل کا تصور ہی نہیں ہے، اس کو ایک خلافی ہونا ہے. اور نیچے سے لے کے ٹاپ موسٹ تک بڑی حکومت کی پوزیشن تک یہی ہے، دشمن ہے تو بس عدل کرنا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان لانے والو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. زمین پہ تم نہ مال کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ اس کی خوشی اس کی خوشی، نہیں، اللہ کے لیے زمین پہ ٹھہر جاؤ. تم مومن ہو اور اللہ کے لیے گواہی دو، گواہی بھی دو قسط کی، قوامین بالقسط، یعنی قسط کی گواہی دو. پھر اس کے بعد کہا کسی قوم کی دشمنی تم کو اتنا متنفر نہ کر دے کہ تم اس کے خلاف عدل نہ کرو. ارے یہ دشمن ہے یارو، اس کے خلاف ہر چیز اس کے خلاف. کوئی بھی اگر دشمنی ہو کسی کے ساتھ بھی، وہ دشمنی کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ بھی تم عدل کرو. یہ ہماری پارٹی، وہ دوسری پارٹی، اس پارٹی نے ہماری مخالفت کی، بس اس کو مارو، اس کو توڑو، اس کو جو کرنا ہے کرو. بنگلہ دیش میں یہی ہوا. حسینہ شیخ کی پارٹی والوں نے دوسروں کو اتنا مارا، اتنا، یہاں تک کہ ان کی چھاتر یعنی اسٹوڈنٹ ونگ کو انہوں نے بندوقیں دی، بندوقوں سے طلبہ کو بھون دیا گیا، اس لیے کہ وہ دشمن ہے ہمارے اقتدار کے خلاف ہیں، وہ دشمن ہے، بھون دو. اللہ کا یہ اصول ہے، اگر دشمن ہے بھی تو اس کے ساتھ عدل کر، اس کی کیا مصیبت ہے جاننے کی کوشش کر. حضرت گرامی، ایک 2 منٹ اور لے کے میں اپنی دوسرا پہلو یعنی احسان پہ 2 منٹ آپ سے بولوں گا، اس لیے کہ یہ 2 باتیں اگر ہوں تو حکومت بہترین، معاشرہ بہترین، کوئی اس طرح کی انارکی نہیں ہوگی، تخت پلٹے نہیں جائیں گے.
احسان کا مطلب یہ ہے کہ 3 باتیں ہیں۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو حق ہے وہ چھوڑ دینا، اس کا احسان ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کے لیے آپ تکلیف اٹھا لینا، یہ دوسرا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ خود پریشان ہے لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ بول رہا ہوں کہ بس میں آپ جا رہے ہیں، آپ آرام سے کرسی پہ بیٹھے، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ آگے کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنا حق جو بیٹھنے کا تھا کھڑے ہو کے حضرت آپ بیٹھ جائیے، آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا، یہ احسان ہے۔ ایک قرضدار ہے مقروض، آپ نے اسے قرض دیا ہے، وہ قرض ادا نہیں کر سک رہا ہے، پریشان ہے، آپ نے کہا کہ چل جائے، معاف ہے، چل تیرے کو پیسے نہیں دینا، چلے جا، یہ احسان ہے۔ معاشرے کو اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کو اس لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں، حکومت بھی اس لیول پہ پہنچے، اپنے عوام کے ساتھ عدل کرے اور احسان کرے، جو احسان کے لیے جن پہ کرنا چاہیے وہ احسان کرے، جن کے ساتھ عدل کرنا چاہیے عدل کرے، حکومت مضبوط رہے گی، مستحکم رہے گی۔ نہ تم عدل کرو نہ احسان کرو، تختے پلٹ جاتے ہیں۔ سورہ نساء ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا احسان کس کس کے ساتھ کرنا ہے، اگر اس پہ بھی اگر حسینہ شیخ عمل کر لیتی تو آج یہ حشر نہیں ہوتا۔ میں نے کل ایک نیوز میں دیکھا، کروڑ پتی جس کے پاس پیسے ہی پیسے، حالت ایسی ہو گئی کہ غازی آباد میں کچھ چیزیں خریدنے کے لیے گئے تو پیسے اس کے پاس نہیں تھے، یہ حال ہو گیا اس کا 2 ہی دن میں، ایک ہی دن میں۔ اللہ تعالیٰ کیوں یہ احسان نہیں کیے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہ اتنے لوگوں کے ساتھ احسان کا اللہ نے پہلے کہا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تم مسلمان تھی، شریعت نافذ کرتی زمین پر، لیکن تو نے شرک کیا پہلا، اس کے بعد والدین کے پہ احسان کرو، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں پر، قریبی رشتہ داروں پر اور یتیموں پر، مساکین پر، پھر اس کے بعد کہا تمہارا وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہے، پھر وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، اور صاحب بالجنب، زندگی میں کبھی بھی آپ کے قریب میں ٹھہرا ہوا ہو، جس کے ساتھ آپ کا تھوڑی دیر کے لیے رابطہ ہو گیا ہو، وہ صاحب بالجنب ہے، اس کے ساتھ بھی تم احسان کرو۔ آپ یہاں سے بس میں جا رہے ہیں سکندرآباد، سیٹ میں بازو بیٹھ گیا، وہ صاحب بالجنب ہے، وہ بولے گا بھائی ذرا میں کھڑکی کے قریب بیٹھنا چاہتا ہوں، آ جا بیٹھ جا، یہ احسان ہے اس کے ساتھ۔ صاحب بالجنب، ایک لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ارے آپ بزرگ ہیں، آپ ذرا آگے آ جائیے، یہ اس کے ساتھ احسان ہے۔ صاحب بالجنب کے ساتھ احسان، کس لیول پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم احسان کرو؟ پھر اس کے بعد مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلام تو آج کل نہیں ہیں، لیکن آج کل جو ملازمین ہیں، کتنی کمپنیوں میں کام کرنے والے اپنے مینجمنٹ کے خلاف احتجاج کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ مینجمنٹ ان کے ساتھ احسان کا رویہ نہیں کرتا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ احسان کا رویہ کرو۔ بڑی بڑی کمپنیز میں اسٹرائک، کئی مہینے کی اسٹرائکس ہوتی ہیں، کیوں؟ مینجمنٹ پورا خود کھانے کی فکر میں رہتا ہے، کام کرنے والوں پہ احسان نہیں کرتا، جب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ ان پہ احسان کرو۔ ان اللہ لا يحب كل من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ شیخی کرنے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضرات گرامی آپ دیکھیے احسان کی کتنا لمبا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کن کن پہ آپ کو احسان کرنا ہے۔ تو اب آپ ہی سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے جو حکومت قائم کی، آپ کے بعد 4 خلفاء نے جو حکومت کی، عدل اور احسان کی بنیاد پہ کی۔
اب پورا دیکھیے خلافت راشدہ کا مطالعہ کیجئے کہ عدل و احسان کی بنیاد پہ حکومتیں رہیں. جب سے عدل و احسان کی بنیاد پہ حکومتیں ختم ہوئی، ہر جگہ انارکی، تختے پلٹ گئے، ڈائنسٹیز بدل گئے. کیا کیا ہوا؟ آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ دنیا میں عدل اور انصاف اور احسان کی بنیاد پہ حکومتیں نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں احتجاج، یہاں تک کہ تختے پلٹنے کی نوبت آ رہی ہے. آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اہل ایمان دنیا کے سامنے امن کا یہ پیغام، اے حکمرانوں عدل و انصاف کے ساتھ اور احسان کے ساتھ حکومت کرو، اور معاشرے میں بھی جو عدل و احسان کا صفت ہونی چاہیے. ایک دو آدمیوں کے درمیان، جیسے اس آیت میں کہا کہ پڑوسی، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، احسان کر، ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.